Assalamu alaikum and welcome to Ali Zaid Vlogs. In this video, I'm gonna expose Haider Mehdi. उनके सोर्सेस, उनके ज़राए, उनका तज्जिया बुरे तरीके से एक्सपोज होने वाला है. ट्रस्ट मी, वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको बोर नहीं होने दूंगा. आखिर तक आपने वीडियो को ज़रूर देखना है. अगर मैं आपको यहाँ बैठ करके कहूँ, मैं आपको हकायक बताऊँगा, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ. मेरे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोर्सेस हैं. मैं हकीकी आज़ादी का मुजाहिद हूँ. मैं इस निज़ाम को बदलने के लिए सर बकफ हूँ. और फिर साथ ये कहूँ कि हकायक आपको दिखाऊंगा, सच आपको बताऊंगा, लेकिन आप मुझे पैसे दें. तो मेरी क्रेडिबिलिटी को आप क्या समझेंगे? ये हैदर मेहदी साहब का प्रोफाइल है. सनसनी और हकायक और सच्चाई से भरपूर वीलॉग देखने के लिए $5 दें. पैसे देंगे तो मैं आपको सच बताऊंगा. हकीकी आज़ादी का मैं मुजाहिद हूँ. पैसे देंगे तो मैं आपको हकायक बताऊंगा. गरीब मजलूम अवाम के साथ मैं खड़ा हूँ. इस फरसूदा निज़ाम से पाकिस्तान को छुड़ाना चाहता हूँ. $5 दे दें. आप सबसे पहले क्रेडिबिलिटी का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं. हैदर मेहदी की ज़िंदगी में किया गया आज तक का हर वीलॉग उठा करके देखें. मुतअद्दिद मरतबा पेशन गोइयाँ की गई और इस दावे के साथ की गई कि पीटीआई के सीनियर लीडर ने राब्ता किया, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग हैं, अंदरूनी ज़राए से खबर आई है. लेकिन आज तक वक्त से पहले बताई गई कोई खबर पूरी नहीं हुई. पिछले 18 महीने से रोज सुबह उठ के फौज में बगावत करवा रहे होते हैं. आज हो रही है, सुबह हो रही है, हो चुकी है. ऑफिसर्स खड़े हो गए हैं, जवान खड़े हो गए हैं. बगावत होने वाली है, हुई नहीं है. मतलब क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा लगाएं. शेर अफजल मरवत के साथ इन्होंने जो अब वीलॉग किए, उनके हवाले से 2 वीलॉग, उन्हें गद्दार डिक्लेयर कर दिया, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का आदमी डिक्लेयर कर दिया, एजेंट डिक्लेयर कर दिया. किन फुलिश किस्म के, बेवकूफ़ाना किस्म के एविडेंस और तज्जिए के तहत आपको हंसी आने. लिटरली यू गोना लाफ ऑन दिस बुलशिट. ट्रस्ट मी, मैं आपको बताने लगा हूँ सारी चीज़ें. सबसे पहले 20 मिनट के वीलॉग में शेर अफजल मरवत को एजेंट साबित करने के बाद आखिर में ये शख्स कहता है कि ये जो एहतजाज हो रहा है ये एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, ये फौज के बनाए गए बैनर्स हैं, ये हलीमा खान और बुशरा बेगम में जंग डलवाने के लिए. इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट को लग रहा था कि या तो हलीमा खान चेयरमैन बनेगी या फिर बुशरा बेगम चेयरमैन बनेगी, लिहाजा उनके दरमियान जंग करवाई जाए. मतलब 15 मिनट तुम ये साबित करते रहे शेर अफजल एजेंट है फौज का, एस्टेब्लिशमेंट का. अबे भाई, कैसा एजेंट है कि एस्टेब्लिशमेंट को पता ही नहीं कि खान तो गौहर को बना रहा है. जाके कान में बोल देता ना, यार पैसे क्यों ज़ाया करते हो यार, वो तो हलीमा बेगम और बुशरा बीबी को तो बना ही नहीं रहा है, वो तो गौहर को बना रहा है. मतलब कैसा एजेंट छोड़ा हुआ है पीटीआई के अंदर, जिसने इतनी सी बात उनको नहीं बताई, इतने बंदे लाके वहां पे खड़े करने पड़े उनको. एक ही वीलॉग के अंदर शेर अफजल मरवत को 15 मिनट तक एजेंट साबित करने के बाद खुद ही ये शख्स कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को तो पता ही नहीं था कि गौहर बन रहा है. मतलब यार, कहाँ से सोचते हैं आप? क्या तज्जिया है आपका? क्या गहरी नज़र है आपकी? आई थिंक यू डोंट हैव ब्रेन बिटवीन योर 2 आइज मैन. कम ऑन. उसके बाद पिछले 3 दिनों से एक ही बात के ऊपर मुख्तलिफ 3 राय इनकी मुलाहिजा फरमाए. जी, ये वेंट कर दिया है कि लोगों को अपनी भड़ास निकालने का ये तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहा है. आसिम बहुत चालाक है कि बजाय वो हथियार उठाएं या कोई तकरीबकारी करे, वो कन्वेंशन में आए, अपना गुस्सा निकालें और ये करें. तो एक बहुत खतरनाक बात करने वाला हूँ, जो कि मुझे पीटीआई के एक बड़े सीनियर लीडर का, उसने कहा जी उनकी असेसमेंट है कि ये केपी में कन्वेंशन कराने का मकसद ये था कि ये मुराद सईद को जो है ना, एक जैसा कहते हैं ना, बिल्ली के सामने दूध रख के उसको बाहर निकालना, वो इस तरह के वो किसी तरीके से बाहर आ जाए और किसी कन्वेंशन में जाके तकरीर करके और फिर गायब हो जाए. लेकिन जैसे ही वो बाहर आए तो उसको ये पकड़ ले. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीटीएम के बहुत ज्यादा जो यूथ है वो इन कन्वेंशन में जा रहा है इनकी तादाद बढ़ाने के लिए. ये क्यों जा रहा है? कौन पीटीएम के यूथ को किसने कहा है कि तुम पीटीआई के? मुझे इन पीटीआई के अपने लोगों ने बताया, जो है, कहते हैं जी हम देख रहे हैं वहां इतने लोग हैं जो पीटीएम वाले हैं, हम उनको जानते हैं, वो आए हुए हैं कि जी तादाद बढ़ा. सबसे पहले कहते हैं केपी के अंदर इतने बड़े मैसिव जो हो रहे हैं इस वक्त एहतजाज, वो इसलिए हो रहे हैं कि फौज ये चाहती है कि लोगों के अंदर गुस्सा है, कहीं लोग बंदूक ना उठा लें, मज़ाहमत ना करने लगे, लिहाजा कन्वेंशंस के अंदर आए, नारे मारें, गुस्सा निकालें और चले जाएं. ये एक दिन कहा, ठीक है. दूसरे दिन क्या कहा? दूसरे दिन कहा
کہ یہ شیر افضل کو آگے لانچ کر کے خود بڑے بڑے کنونشنز کروا رہے ہیں تاکہ مراد سعید یہ سب دیکھ کر کے باہر آئے بیان دینے کے لیے، اسٹیج پہ آئے اور بیان دے کے غائب ہو جائے، جیسے ہی وہ آئے اور ہم اس کو پکڑ لیں. اس لیے جان بوجھ کے اسٹیبلشمنٹ کرنے دے رہی ہے، لوگوں کو جمع ہونے دے رہی ہے. تیسرے دن آ کے کیا بولتے ہیں؟ تیسرے دن کہتے ہیں یہ اتنے بڑے احتجاج اس لیے ہو رہے ہیں، وہاں پہ کنونشنز ہو رہے ہیں، اس میں پی ٹی ایم کے لوگ ہیں، پی ٹی ایم کے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں. یعنی پشتون تحفظ موومنٹ، منظور پشتین کی جو جماعت ہے اس کے لوگ ہیں. ابے بھائی کہاں سے سوچتے ہو؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو یار. کوئی بھی نظریاتی کارکن کسی جماعت کے اندر اسی لیے جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نظریہ ملتا ہے. کوئی بھی نظریاتی شخص کسی دوسرے کے جلسے میں جا کر کے یہ والے نعرے لگائے گا، عمرانہ اشارہ کوا بیا تماشا کوا. مطلب اسٹیبلشمنٹ میں رات کو جا کے اسٹیبلشمنٹ نے ہر بندے کے گھر میں ایک چیک بھی دیا تھا ساتھ کے صبح یوں چلنا. یا شیر افضل مروت کارکنوں تمام پی ٹی ایم کے لوگوں کے کان میں بول رہا تھا، اور جب میں کہوں نا عمرانہ تماشا کوا نیچے سے آپ نے چھلانگیں لگانی ہے. مطلب ایسے لوگ اسٹیبلشمنٹ ہم نے سنا تھا بندے بھیجتی ہے بندے، لیکن پٹواریوں کو بھیجتی ہے بسیں بھر کے، مزدوروں کو، فیکٹریوں کے ملازمین کو بھیجتی ہے، گاؤں محلوں سے جا کر کے، بیکورڈ علاقوں سے جا کر کے غریب لوگوں کو 500 1000 دے کر کے لاتے ہیں. کسی دوسری جماعت کے لوگوں کو کسی تیسری جماعت کے اس میں جا کر کے کھڑا کر دینا اور اس طرح کے پرجوش نعرے لگوانا. بابا کہاں سے سوچتے ہو؟ کیا تجزیہ ہوتا ہے؟ کیا تمہاری بات کا ہم یقین کریں؟ اتنی بے وقوفانہ، اتنی بچگانہ باتیں. اپنے آپ کو آپ سینئر کہتے ہیں کہ آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ کے بڑے سورسز، آپ کو بڑی معلومات، اور بات آپ یہ کر رہے ہیں. اور 3 دنوں کے اندر 3 مختلف باتیں ایک ہی کنونشن کے حوالے سے. پہلے کہتے ہیں اس لیے لوگ آتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس لیے لوگ آتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس لیے لوگ آتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ایسے بندے بھیجتی ہے، دوسری جماعت والوں کو بھیجتی ہے آپ اپنے بندے بھیجو. نظریاتی لوگ جماعتوں میں اس لیے تھوڑی ہوتے ہیں کہ دوسرے جماعتوں میں جلسوں میں جا کے ان کے نعرے لگائیں. کیا بات کرتے ہو بابا؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شیر افضل کو جلسوں کی کیوں اجازت ہے؟ اس آدمی کو کیوں اجازت دی گئی کہ ایک دم یہ کنونشن شروع ہو جائیں پی ٹی آئی میں؟ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ سوال آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ باقی کسی کو اجازت نہیں، اس آدمی کو کیوں اجازت ہے؟ باقی کسی کو اجازت نہیں ہے، شیر افضل کو کیوں اجازت ہے؟ تحقیق کرو بابا، تحقیق کرو، جا کے دیکھو. لوگوں کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، پتھر مارے ہیں، پتھراؤ کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے، ڈنڈے مارے گئے ہیں. شیر افضل کھیتوں میں دوڑتا ہوا پہنچتا ہے، کبھی موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے پہنچتا ہے. اور کے پی کا اتنا جنون اتنا بنا ہوا ہے کہ وہ رکتے ہی نہیں ہے بھائی، وہ پہنچتے ہیں، ہر صورت میں پہنچتے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ وہاں پہ روک نہیں رہے ہیں؟ اور دوسری اس کی ایک لاجیکل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کو روکا ہی نہیں جا سکتا، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی روکے گی، وہ وہاں پہ آئے گی ہی آئے گی. دوسری وجہ، کے پی میں اگر پی ٹی آئی آ بھی جاتی ہے تو وفاق میں حکومت نہیں بنا پائے گی. پنجاب سے پی ٹی آئی کو روکنا بہت ضروری ہے، اس لیے جو میسو کریک ڈاؤن پنجاب کے اندر ہے اس لیول کا کے پی کے اندر نہیں ہے. روکتے ہیں لوگوں کو، منع بھی کرتے ہیں، شیلنگ بھی کرتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، لیکن جو سیاسی انجینئرنگ پنجاب کے اندر ہوئی ہے آلریڈی پنجاب کے پوری لیڈرشپ کے ساتھ، وہ والی وہاں پہ نہیں ہوئی. اور آپ کہہ رہے ہیں شیر افضل کو اجازت ہے؟ تحقیق کرو بھائی. کے پی کے بہت سارے علاقوں میں میسو کنونشنز ہوئے ہیں شیر افضل کے بغیر. وہاں کی مقامی لیڈرشپ نے لوگوں کو جمع کیا ہے، وہ بھی ایجنٹ ہیں، وہ بھی ملے ہوئے ہیں اندر سے. آپ تھوڑی سی تحقیق کیا کریں بات کرنے سے پہلے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ شیر افضل کو کہتے کیوں کچھ نہیں ہے، باقی سب کو اوپر تو کریک ڈاؤن ہے، ان کو پکڑ رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں. بابا آپ کو کچھ نہیں پتا. شیر افضل مروت کے بھائی کو اٹھایا، مارا، تشدد کیا، 20 دن تک وہ پڑا رہا ہے آئی سی یو کے اندر. شیر افضل کا بہنوئی مرڈر کر دیا گیا ہے. شیر افضل کا پرانا بنایا گیا گھر کرینے لے جا کر کے مسمار کر دیا گیا ہے. شیر افضل کے اوپر آئے روز ایف آئی آریں ہوتی ہیں. اس کو ایک ایج حاصل ہے کہ وہ جوڈیشری کے اندر رہا ہے، بہت عرصہ جج رہا ہے، وہاں پہ سینئر وکیل ہے، وہ لائر کمیونٹی کے اندر اس کے تعلقات ہیں، ایک سسٹم ہے اس کا. اور اس ملک کے اندر وکیل کے خلاف، اتنے سینئر وکیل کے خلاف کارروائی کرنا اتنی آسان نہیں ہوتی. اور دوسری بات، پی ٹی آئی کے لیڈروں کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے وہ اس وقت تمام کی تمام پولیس اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے. 9 مئی کو بہانہ بنا کر کے، سینسٹیو ایشو بنا کر کے کیے گئے ہیں. 9 مئی جس وقت ہوا شیر افضل پی ٹی آئی میں تھا ہی نہیں، تو اس کے اوپر کیا کریک ڈاؤن ہوگا؟ اس نے تو ابھی جوائن کی ہے پی ٹی آئی. تھوڑا وقت لیں گے، اس کے اوپر بھی کریں گے اس طرح کی چیزیں، اگر یہ فاشزم بند نہیں ہوتی تو.
بابا آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، قسم اللہ کی، یو ڈونٹ نو اینی تھنگ مین. اس کے بعد کہتے ہیں انگلینڈ کیوں گیا ہے، انگلینڈ بھیجا گیا ہے اس کو، ایویڈنس کہاں ہے آپ کے پاس؟ شیر افضل انگلینڈ جانے سے ایجنٹ ہو جائے گا؟ وہاں زلفی بخاری جاتا ہے، ایجنٹ ہے. وہ دوسرا بھائی بیٹھا ہوا ہے شہزاد اکبر، ایجنٹ ہے. مطلب انگلینڈ جانے پہ ایجنٹ ہو گیا، ایویڈنس کوئی نہیں ہے. جو ذہن میں آیا آ کے لوگوں کو بول دیا. یار منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے آپ نے، اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان کہتے ہو، کسی کے اوپر بہتان لگانے سے پہلے سوچتے نہیں ہو قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ایویڈنس کوئی نہیں، بس اپنے ذہن میں آئی ایجنٹ بنا دیا اس کو. سب کو غدار کہتے ہیں. یہ پہلا شخص نہیں ہے شیر افضل مروت جسے غدار کہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے فرح خان کو غدار کہہ دیا ایک دن بغیر کچھ معلومات کے. مطلب فرح خان وہ خاتون ہے جس کے خلاف عمران خان بشرا بیگم کے بعد سب سے بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر. بہت سخت اس کو پکڑنے کی کوششیں ہیں. اس کے اوپر متعدد پرچے کروا دیے گئے ہیں. اس کے بچوں کے نام آئی سی ایل کے اندر ڈال دیے گئے ہیں. اس کی بیٹی کا ایڈمیشن ہوا وہ باہر نہیں جا سکتی. پچھلے 2 سال سے پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں مفروری کی زندگی وہ کاٹ رہی ہے خاتون. اس کے تمام بینک اکاؤنٹس کو انہوں نے سیل کر دیا ہوا ہے، لاک کر دیا ہوا ہے. جائیداد اس کی تمام سیل کر دی ہوئی ہے. اس کے ملازموں کو اٹھا کے مہینہ تشدد کیا گیا ان کے اوپر. ان کے سے بیان لکھوائے گئے ہیں کہ فرح خان رشوت لیتی تھی، پیسے لیتی تھی. وجہ یہ ہے کہ اس فرح خان کے ذریعے یہ عمران خان کو پکڑنا چاہتے ہیں. وہ کلوز دوست تھی بشرا بیگم کی. یہ چاہتے ہیں کہ فرح پکڑی جائے گی، اس کے اوپر الزام ثابت ہوں گے تو بشرا بیگم پکڑی جائے گی. اور یہ بندہ کہہ رہا ہے فرح ان کی ایجنٹ ہے. ابے کیسی ایجنٹ ہے یار؟ مطلب کس طرح کی ایجنٹ ہے؟ آپ اس کو کس بنیاد پہ ایجنٹ کہہ رہے ہیں؟ اس نے آج تک پی ٹی آئی کے خلاف کیا کیا ہے ایسا جس کی بنیاد پہ آپ اسے ایجنٹ کریں؟ اس بندے نے کہا، کہتا ہے یہ ایجنٹ ہے ان کی. مخدوم شہاب الدین کا کہہ رہا ہے وہ ایجنٹ ہے. کیسے؟ کس لیے؟ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. کہتا ہے بھائی اس نے آپ کے خلاف نہیں بلکہ ایسے ہی ایک اوپن ٹویٹ کر دی اس نے. شیر افضل کے کو انہوں نے آ کے ایجنٹ کیوں کہا اس کی بھی اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. شیر افضل کو ایجنٹ اس لیے کہا کہ شیر افضل نے ایک انٹرویو میں کہا، عمران خان صاحب کہتے ہیں جو لوگ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، اگریسو باتیں کرتے ہیں فوج کے خلاف، ان سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے بات لے لی اپنے اوپر اور بنا دیا شیر افضل کو ایجنٹ. کل مجھے بھی ایجنٹ بنائیں گے، مجھے بھی یہی کہیں گے کہ میں بھی ایجنٹ ہوں. جو بندہ آپ کے خلاف آ کر کے بات کرے نا، اس کو جواب دیتے ہیں لاجک کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ. ایجنٹ نہیں کہہ دیتے ہوتے. اور یہ آپ کا تجزیہ ہے، یہ آپ کی خبریں ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں آپ پیسے کمانے کے لیے، سنسنی پھیلانے کے لیے. لوگوں کو پچھلے 18 مہینے سے اچھے بنایا ہوا ہے. آج بغاوت ہو رہی ہے، آج یہ ہو رہی ہے، آج وہ نکل گیا، آج وہ چلا گیا. مطلب کچھ بھی یار. آپ کس بیس کے اوپر آپ نے اس کو ایجنٹ کہہ دیا؟ دیکھیں میرا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ذاتی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے ساتھ. لیکن میں نے اپنی زندگی کے بہت سال دیے ہیں پی ٹی آئی کو، اپنی جوانی دی ہے میں نے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو. جہاں سے مجھے لگے گا کوئی بھی شخص عمران خان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے کارکنان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اس کے خلاف ایسے ہی آؤں گا. چیئرمین عمران خان کا آرڈر تھا، اس کے سگنیچر تھے کہ شیر افضل خان مروت سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے جماعت کا. پی ٹی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کو فوج کا ایجنٹ، غدار، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہہ رہے ہیں، تو عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے کارکنان جو اس وقت عمران خان سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے، عمران خان کو سن نہیں پا رہے، ان کے اندر غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں. یہ ان کو ڈبل مائنڈڈ کر رہے ہیں، ان کو توڑ رہے ہیں اس وقت پارٹی سے. ایجنٹ اگر آپ ہی کی لاجک دیکھی جائے تو اس حساب سے تو آپ بنتے ہیں. یہ کام تو اسٹیبلشمنٹ کا آپ کر رہے ہیں اس وقت. عمران خان کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ توڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر آپ پھوٹ ڈال رہے ہیں. تو جناب علی آپ نے پہچاننا ہے. میرا آج بولنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شخص پی ٹی آئی کے لیے نقصان ہے. کارکنان کو ایسے فلش قسم کے تجزیہ کرنے والے لوگوں سے بچنا چاہیے. حقائق کے بالکل تضاد، کچھ نہیں پتہ ہوتا سچائی کا، حقیقت کا. آخر میں شیر افضل خان مروت کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، لازمی سنیے گا لالا شیر افضل اس بات کو. آپ اس وقت کروڑوں لوگوں کی پارٹی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں.
آپ اس جماعت کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں جو پوری دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز میں 10ویں نمبر کی سب سے بڑی جماعت ہے. کروڑوں لوگ اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر ایک یوٹیوبر کو جواب دینا آپ کا بنتا نہیں ہے. آپ فیلڈ پہ جاتے ہیں, سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, جہاں کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ٹوٹل 56,000 ویوز والی ویڈیو کے اوپر آپ کو رسپانس نہیں کرنا چاہیے. ان 56,000 میں سے اگر 15 لوگوں نے آپ کو ایجنٹ سمجھ بھی لیا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا آپ کو؟ آپ کے بیان دینے سے, آپ کی بات کرنے سے مزید لوگ ان کی بات سننے کے لیے آ سکتے ہیں. جب تک کوئی بھی پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا جاتا ہے اس سے پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوتا, تحریک انصاف کو نقصان نہیں ہوتا, تو آپ اس پروپیگنڈے کا جواب مت دیں. ہاں, جس دن آپ کو لگا کہ اب اس بات سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے جو مجھے ریلیٹ کر کے کی گئی ہے, اس بات سے کارکنان میں پھوٹ پڑ سکتی ہے, تب آپ اس کا ایک میسو لیول کے اوپر پروپیگنڈا ہے تو اس کا آپ جواب دیں. اس طرح کا مطلب کوئی یوٹیوبر بیٹھ کر کے 6-7 لوگوں کے ذہن میں اگر بات ڈال بھی دیتا ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کا جواب دینے کے لیے, پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, لاکھوں کروڑوں والنٹیئر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کو ضرورت نہیں ہے ان کو جواب دینے کی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ ایوری باڈی. اپنا خیال رکھیے گا.